अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात होगी पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात ख़ासकर इंज़माम के बाद की सूरत हाल पे और यहाँ के मसाइल पे। पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात पहले वफाक के ज़ेर इंतज़ाम थे, जिसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ कहते थे। एक्रोनिम है इसका फाटा। लेकिन फिर 2018 में ये इलाके बाकायदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल गए और इस सूबे का हिस्सा बन गए। साबिका फाटा में 7 एजेंसीज थी: बाजाओड, मूमंद, खैबर, औरकज़ई, कुर्रम, शमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान। और इसके साथ साथ 6 नीम कबायली इलाके थे जिनको एफआर्स कहते थे, फ्रंटियर रीजन्स। फ्रंटियर रीजन पेशावर, एफआर कुहाट, एफआर बनू, एफआर टांक, एफआर डेर इस्माइल खान और एफआर लक्की मरवत। साबिका फाटा का कुल रकबा 27,220 स्क्वायर किलोमीटर था और इसकी जो कुल आबादी थी पाकिस्तान के आखिरी मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक 50 लाख नफूस पे मुश्तमिल। लेकिन मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक ये आबादी इससे काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग इवन यहाँ तक कहते हैं कि आबादी 80 लाख, 1 करोड़, या बाज़ लोग कहते हैं कि ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तारीख़ी लिहाज से ये इलाके काफ़ी जियो स्ट्रेटजिकली अहम रहे हैं और हत्ता कि आज की दुनिया में भी इन इलाकों की जो जियो स्ट्रेटजिक अहमियत है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जितने भी हमला आवर यहाँ हिंदुस्तान आए हैं उनमें से अक्सर इन्हीं इलाकों से गुज़र के गए हैं, ख़ासकर दर्रे खैबर से। जिस तरह अमीर तैमूर हैं, महमूद गज़नवी, अहमद शाह अब्दाली, ज़हीरुद्दीन बाबर। उसके बाद यहाँ पे फिर सिखों की हुकूमत कायम होती है पेशावर में और इन इलाकों पे। फिर अंग्रेज़ आता है, यहाँ पे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी मज़ाहमत सामने आती हैं। अंग्रेज़ इस मज़ाहमत को कुचलने के लिए एक कानून का यहाँ पे इतलाक़ करता है जिसको फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस FCR कहते हैं 1901 में। और बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद यानी 1947 के बाद भी 2018 तक ये कानून पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात यानी फाटा पे नाफिज रहा। मैं ज़्यादा तारीख़ी पस मंज़र में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 तरह के कवानीन थे। एक बाकी पाकिस्तान में एक और कानून, यहाँ के इलाकों के लिए एक और कानून। इवन यहाँ के लोगों को वोट डालने की इजाज़त भी नहीं थी, यानी हक के जो बालिग़ रायदही है उसका इस्तेमाल पहली दफ़ा 1996 में ये इन इलाकों को ये इजाज़त दे दी गई। पहले यहाँ पे जो सफ़ेद रेश थे या जो नोटेबल्स जिनको कहते सिर्फ उनको इजाज़त थी। फिर सियासी जमातें जो हैं उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी सरगर्मियाँ यहाँ पे जारी रखें, अपनी मुहिम चलाए, कैंपेन्स करे। 2011 में फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट और ऑर्डिनेंस के ज़रिए से उनको इजाज़त दी गई। तो इसलिए 2013 के जो इंतखाबात हैं वो यहाँ कबायली इलाक़ाजात में सियासी बुनियादों पे और बाकायदा सियासी जमातों ने उनमें हिस्सा लिया। तो ये पहला मौका था। फिर इन इलाकों का इंज़माम होता है 24 मई 2018 को बिल पेश किया जाता है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में। वो अक्सरियत से उसको पास किया जाता है। 25 मई को यही बिल सेनेट से पास किया जाता है। 27 मई को ये इस बिल पे बहस खैबर पख्तूनख्वा सूबे की असम्बली में वो बहस होता है, क्योंकि इन इलाकों ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलना था, वहाँ से ये पास होते हैं। और फिर 31 मई 2018 को इस पे सदर पाकिस्तान दस्तखत करके तो बाकायदा पाकिस्तान की आईन में तरमीम की जाती है और ये पाकिस्तान के आईन का हिस्सा बन जाता है, जो कि पाकिस्तान के आईन का ये 25वां तरमीम था। तो उसके बाद की जो सूरत हाल है तो यकीनन हुकूमत ने यह कहा था कि रफ्ता रफ्ता इन इलाकों को ज़म किया जाएगा और मेन स्ट्रीम किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बाकी इलाकों और अजला की तरह। तो इसलिए एक नया कानून सामने लाया गया जिसको कहते हैं रिवाज एक्ट। लेकिन रिवाज एक्ट को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में
ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ انضمام جو ہیں 5 سال تک اس کا عمل پورا ہوگا، لیکن اس میں بہت ساری اس طرح چیزیں تھی کہ جن پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس میں وہی باقیات ہیں FCR کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون جس کو فاٹا انٹرم ریگولیشن گورننس ریگولیشن ایکٹ کہتے ہیں وہ لایا گیا۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اگلے 2 سال یعنی مئی 2018 سے مئی 2020 تک یہ یہاں پہ لاگو ہوگا، لیکن خیر اس کو پھر چیلنج کیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رفتہ رفتہ مختلف جو محکمے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا انضمام جو ہے کیا جائے گا اور ان کو وسعت دی جائے گی پاکستان کے قبائلی علاقات تک، جس طرح صحت ہے، عشر و زکوٰۃ ہیں، سماجی امور کا محکمہ ہے، تعلیم کا محکمہ ہے، یہ سارے اس پہ کام جو ہیں جاری ہیں۔ اور جو فاٹا کو گورن کرتا تھا گورنر ایک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے، جس کو فاٹا سیکریٹریٹ کہتے تھے، ایک سیٹ اپ کے ذریعے سے، اس فاٹا سیکریٹریٹ کا عمل دخل تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد کی جو صورتحال یقیناً خاصادار فورس کو بڑی تشویش تھی کہ ان کو بے روزگار کیا جائے گا۔ انہوں نے مظاہرے بھی کیے، مذاکرات بھی ہوئی۔ آخر میں حکومت نے کہا کہ یہی خاصادار فورس جو ہیں ان کو پولیس فورس میں کنورٹ کیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، لیکن اب بھی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہیں یا باقاعدہ بعد میں جو امتحانات لیے جائیں گے بھرتی کے لیے، وہ چیزیں بھی باقی ہیں جو کہ مین سٹریم ہونی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو عدالتوں کی ایکسٹینشن ہے وہ ہو گئی۔ ایک طرف قبائلی عوام عدالتوں کے میکینزم سے بے خبر ہیں، نابلد ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں خود عدالتوں کی جو یہاں پہ ایفیشنسی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی موجودہ صورتحال میں یہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ گو مگو کا شکار ہے۔ خاص کر یہاں پہ ایک ایشو جو ہے وہ ہے کرپشن کا، کہ کرپشن پہ حکومت جو ہے وہ کس طرح قابو پاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ اعلان کیا گیا کہ اگلے 10 سال کے لیے 100 ارب روپے دیے جائیں گے سابقہ فاٹا کے علاقوں کو، اور یہ سارے ترقیاتی فنڈ ہوں گے۔ اس پہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اعتراض بھی کیے گئے ہیں کہ یہ فنڈز شروع نہیں کیے گئے ہیں یا ان میں تاخیر کی جا رہی ہیں، یا واقعی یہ فنڈ جو ہیں شفاف طریقے سے استعمال ہوں گے بھی کہ نہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کم از کم یہ اعلان کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ پھر ایک خاص عرصے کے لیے یہ علاقے ٹیکس سے بھی مستثنا ہوں گے، کیونکہ ان کو اپلفٹ کرنا ہے کہ یہ آگے آئیں اور مین سٹریم ہو جائیں۔ یہاں پہ جو تعلیمی شرح ہیں وہ انتہائی کم ہے اس حوالے سے، صرف 22% لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں۔ تو اس لیے یہاں تعلیم پہ توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ پورے قبائلی بیلٹ میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے فاٹا یونیورسٹی کے نام سے، درہ آدم خیل یعنی FR کوہاٹ میں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان یا خاص کر باقی صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح ہر ضلع قبائلی ضلع کی سطح پہ ایک عام یونیورسٹی ہونی چاہیے، یعنی کم از کم سابقہ فاٹا قبائلی ان ضلعوں میں کوئی 9-10 یونیورسٹیز کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ جو میڈیکل یونیورسٹیز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز یا کالجز، یہ بھی یہاں پہ ان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو خواتین کی جو شرح تعلیم ہے وہ انتہائی کم ہے، اس پہ خاص کر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال ہیں ان کا معیار بھی اس طرح نہیں ہے، اور پھر جو یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہیں، ملیٹری آپریشنز ہوئی ہیں، ڈسٹربنس رہی ہیں، تو بہت سارا جو املاک ہیں، پراپرٹی ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، جس طرح سڑکیں ہیں، پل ہیں، سکول ہیں، کالجز ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کے گھر ہیں، جو انڈسٹریل زونز ہیں، یہ سارے جو ہیں تباہی کا شکار رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ یہاں قبائلی علاقہ جات سے نقل مکانی کر کے وہ لوگ IDPs بن گئے تھے، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز۔ بہت سارے ان میں سے یقیناً کہ واپس جا چکے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں اب بھی رہتے ہیں، تو ان کی آبادکاری جو ہیں
اور ان کو کمپنسیٹ کرنا گورنمنٹ نے کیا بھی ہے، لیکن اور زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا حکومت جو کہتی ہیں کہ 59 ارب روپے کے ترقیاتی کام یہاں قبائلی اضلاع میں شروع ہو چکے ہیں، اور یہ پروجیکٹس 168 ہیں، 168 مختلف شعبوں میں، مختلف سیکٹرز میں، جو کہ 20 سیکٹرز ہیں۔ اس میں زراعت بھی ہیں، تعلیم ہیں، صحت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی شعبے میں کام ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، سیاحت ہے، تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس سال جو فسکل ایئر ہیں 2019-2020، 41-42% کام اس پہ مکمل بھی ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ ایک خوش آئند امر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کام کرنے کی شدید اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کی جو معدنیات ہیں، خاص کر قبائلی علاقہ جات میں، وہ ماربل، چونے کا پتھر، تانبا اور اس طرح اور کافی ذخائر موجود ہیں، لیکن ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ایک یہی جو سلامتی کا، سیکورٹی کے ایشوز رہے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا جو یہاں پہ جو قانون نافذ تھا، کچھ اس طرح پیچیدگیاں آ رہی تھی، تو اس لیے خاص توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ یہاں جو معدنیات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائیں، اور ان علاقوں کی ترقی پہ جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور یہاں کی عوام کو روزگار فراہم کیا جائے، یہاں سے جو انڈسٹریز بنے گی۔ خاص کر جو باڑہ انڈسٹریل زون تھا، اس کی بحالی جو ہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقہ جات کے مختلف حصوں میں اور انڈسٹریل زونز اور اکنامک زونز کو یہاں پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر خاص کر جو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، اس کی ایکسٹینشن یہاں قبائلی علاقوں تک ہونی چاہیے۔ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یہاں خاص کر جو مومند اور خیبر ماربل انڈسٹری ہیں یہاں پہ ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اس طرح علاقے ہیں اور اس طرح جگہ ہیں ان قبائلی اضلاع میں کہ وہ یہاں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سی پیک کی جو ایکسٹینشن ہے اور زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ علاقے جلد سے جلد مین سٹریم ہو جائیں اور خوشحالی کی طرف جو ہیں وہ گامزن ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں تو سیاحت کا شعبہ جو ہے وہ کافی یہاں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے قبائلی علاقے وہ قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہیں، جس طرح وادی تیرا ہیں، باجوڑ میں علاقے ہیں، قرم ایجنسی میں ہیں، وزیرستان میں ہیں، اس طرح باقی قبائلی اضلاع میں علاقے ہیں۔ تو جو مختلف سیاح ہیں، نہ صرف ملکی سیاح بلکہ غیر ملکی سیاح، وہ بھی یہاں پہ ان کو اٹریکٹ کیا جا سکتے ہیں اور ان علاقوں کو اور زیادہ پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہ صرف باقی پاکستان کے لیے بلکہ یہاں کی عوام کے لیے انتہائی زیادہ یوزفل رہے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے یہ موقع فراہم کیا جائے کہ ان کو روزگار ملے اور اس سیاحت کے شعبے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ اس کے ساتھ بے روزگاری یہاں پہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، ایک مسئلہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان ترقیاتی کاموں سے یا جو یہ ایلوکیشن ہو گئی ہیں 100 ارب روپے، یہ یہاں پہ صحیح طرح سے استعمال ہو جائیں اور یہاں کی عوام پہ اور خاص کر نوجوان طبقے پہ یہ استعمال ہو جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہاں کی عوام جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور کہاں تک حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ یہ علاقے واقعی مین سٹریم ہو جائیں اور یہاں یہ علاقے جو ہیں وہ خوشحالی کا منہ دیکھ سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے شفافیت جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ تمام عمل، فنڈ ایلوکیشن، فنڈ یوٹیلائزیشن وہ شفاف طریقوں سے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ابھی تک انضمام کے بعد نہیں ہوئے ہیں، جو 2 سال پورے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ انضمام کے صرف 90 دن کے اندر 90 دن کے بعد یہ بلدیاتی انتخابات، لوکل باڈیز الیکشنز ہوں گے، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی ہیں۔ مختلف تاریخیں دی گئی،
دی گئی تھی کہ فلاں تاریخ کو یہ انتخابات ہوں گے تو فلاں کو یہ الیکشن ہوگا، ابھی تک یہ انتخابات نہیں ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے کہ قبائلی لکجات میں لوکل باڈیز الیکشن بھی منعقد ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بر وقت انصاف بھی ملے، ان کو ترقیاتی کاموں میں جو ہیں ان کو شریک بھی کیا جا سکے، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پہ حل ہو سکے۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، حکومت کے سامنے رکھی ہیں، اور انشاءاللہ کہ ان سے جو ہیں یہاں پہ خوشحالی کا دور جو ہیں وہ آ سکتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہیں اس کو کلک کریں تاکہ آپ لوگ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے میرے نئے ویڈیو اپلوڈ سے بر وقت مطلع رہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔